Welcome in Informational Video Center. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब अपनी बस्ती से रवाना हुई तो इनके साथ इनका दूध पीता बच्चा और शौहर भी थे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दूसरी औरतों के बाद मक्का में दाखिल हुई। इनका खच्चर बहुत ज़्यादा कमज़ोर और मरियल था। इनके साथ इनकी कमज़ोर और बूढ़ी ऊँटनी थी, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती थी। इस वजह से हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा काफ़िले से हमेशा पीछे रह जाती थी। इस वक्त भी ऐसा ही हुआ। वो सबसे आखिर में मक्का में दाखिल हुई। नाज़रीन, इस ज़माने में अरब का ये दस्तूर था, जब इनके यहाँ कोई भी बच्चा पैदा होता तो देहात से आने वाली दाइयों के हवाले कर दिया जाता, ताकि देहात में बच्चे की नशोनुमा बेहतर तरीके से हो सके और वो खालिस अरबी ज़ुबान सीख सके। दाइयों का काफ़िला मक्के में दाखिल हुआ। उन्होंने इन घरों की तलाश शुरू कर दी जिनमें नए बच्चे पैदा हुए थे। इस तरह बहुत सी दाइयाँ जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर भी आईं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, लेकिन जब इन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा तो यतीम पैदा हुआ है तो इस ख्याल से छोड़कर आगे बढ़ गई कि यतीम बच्चे के घराने से इन्हें क्या मिलेगा। इस तरह दाइयाँ आती रहीं और जाती रहीं। किसी ने इनको दूध पिलाना मंजूर ना किया और ना ही वो करती, और कैसे करती, क्योंकि ये सादत तो हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हिस्सा में आनी थी। बाज़ रवायात में है कि जिन दाइयों ने हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया भी और अपनी गोद में लिटाकर दूध पिलाना चाहा भी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें उनकी तरफ से रुख मोड़ लिया, यानी उन्हें कबूल ना किया। इस तरह हज़रत हलीमा सादिया के हिस्सा में ये सादत आ गई। जब हज़रत हलीमा सादिया मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि सब औरतों को कोई बच्चा मिल गया है और अब सिर्फ वो बग़ैर बच्चे के ही रह गई हैं और अब कोई बच्चा बाकी नहीं बचा। हाँ, एक यतीम बच्चा ज़रूर बाकी है जिसे दूसरी औरतें छोड़कर चली गई हैं। हलीमा सादिया ने अपने शौहर अब्दुल्ला बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवारा गुजरती है कि मैं बच्चे के बगैर जाऊं, जबकि दूसरी सब औरतें बच्चे लेकर जा रही हैं। ये मुझे ताना देंगी, इसलिए क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। अब्दुल्ला बिन हारिस बोले, कोई हर्ज नहीं, हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला इसी बच्चे के ज़रिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दें। चुनाचे हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हज़रत अबू तालिब यानी अब्दुल मुत्तलिब के घर गईं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और हज़रत आमिना ने इन्हें खुश आमदीद कहा। फिर आमिना इन्हें बच्चे के पास ले आईं। अब इस वक्त एक ऊनी चादर में लपेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चादर में लपेटे हुए इतने रोशन नज़र आ रहे थे और वो चादर सफ़ेद रंग की थी। आपके नीचे एक सब्ज़ रंग का रेशमी कपड़ा पड़ा था। आप सीधे लेटे हुए थे। आपकी सांस की आवाज़ के साथ मुश्क सी बहुत प्यारी खुशबू निकल कर फैल रही थी। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि आपके हुस्न जमाल को देखकर हैरान ज़दा में रह गई और आप इस वक्त सोए हुए थे। उन्होंने जगाना मुनासिब ना समझा, लेकिन जो ही उन्होंने प्यार से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और उन्हें आंखें खोलकर इनकी तरफ देखने लगे। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि आपकी आंखों से एक नूर
نور نکلا جو آسمان تک پہنچ گیا۔ میں نے آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیانی جگہ پر پیار کیا۔ پھر میں نے آپ کی والدہ اور عبد المطلب سے اجازت چاہی، بچے کے لیے قافلے میں آئی۔ میں نے آپ کو دودھ پلانے کے لیے گود میں لٹایا تو آپ دائیں طرف سے دودھ پینے لگے۔ پہلے میں نے بائیں طرف سے دودھ پلانا چاہا لیکن آپ نے اس طرف سے دودھ نہ پیا۔ دائیں طرف سے آپ فوراً دودھ پینے لگے۔ بعد میں بھی آپ کی یہی عادت رہی، آپ صرف دائیں طرف سے ہی دودھ پیتے رہے۔ یہ میرا بچہ، کیونکہ دوسری سائیڈ سے میرا بچہ دودھ پیتا رہا۔ پھر قافلہ روانہ ہوا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، میں نے اپنے خچر پر سوار ہو کر آپ کو ساتھ لے لیا اور آپ جو ہمارا خچر چلا وہ کہ اس قدر تیز چلا کہ اس نے پورے قافلے کی سواریوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ پہلے وہ مریل ہونے کی بنا پر سب سے پیچھے رہتا تھا۔ میری خواتین تمام ساتھی حیرانگی سے مخاطب ہوئیں، اے حلیمہ، یہ آج کیا ہو رہا ہے؟ تمہارا خچر اس قدر تیز چل رہا ہے، کیا یہ وہی خچر ہے جس پر تم آئی تھی اور جس کے لیے ایک قدم بھی اٹھانا مشکل تھا؟ جواب میں نے ان سے کہا، بے شک یہ وہی خچر ہے، اللہ کی قسم اس کا معاملہ عجیب ہے۔ پھر یہ لوگ بنو سعد کی بستی میں پہنچ گئے اور ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس شام جب ہماری بکریاں چر کر واپس آئیں تو ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ اس سے پہلے ایسا ہوا نہیں کرتا تھا۔ ان میں سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا۔ ہم نے اس دن ان بکریوں کا دودھ دھویا تو ہمارے سارے گھر کے برتن بھر گئے اور ہم نے جان لیا یہ ساری برکت اس بچے کی وجہ سے آئی ہے۔ اس کے پاس ان عورتوں میں بھی یہ بات پھیل گئی اور ان بکریاں ان کی بدستور بہت کم دودھ دوہتے رہے تھے، اب وہ بہت زیادہ دودھ دے رہی تھیں۔ غرض کہ ہمارے گھر میں ہر طرف ہر چیز میں برکت ہی برکت نظر آ رہی تھی۔ دوسرے لوگ تعجب میں رہے۔ اس طرح سے 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ماہ میں ہی آپ چلنے پھرنے بھی لگے۔ آپ 8 ماہ کے ہوئے تو باتیں کرنے لگے اور آپ کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں۔ 9 ماہ کی عمر میں تو آپ بہت صاف گفتگو کرنے لگے۔ اس دوران آپ کی بہت سی برکات دیکھنے میں آئیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جب میں آپ کو اپنے گھر لے آئی تو سعد کا گھرانہ ایسا تھا کہ اس طرح سب لوگ آپ سے محبت کرنے لگے۔ جب ہم نے آپ کا دودھ چھڑوایا تو آپ کی زبان مبارک سے نہیں پتا تھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، سبحان اللہ، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے لیے بات ہے، اسی کی تمام شان ہے کہ 2 سال کے ہو گئے اس بات کو کہ ہم آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس آئے۔ اس عمر کو پہنچنے کے بعد بچوں کو ماں باپ کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ ادھر ہم ان کی برکات دیکھ چکے تھے اور ہماری آرزو تھی کہ آپ کچھ اور مدت ہمارے پاس رہیں۔ چنانچہ ہم نے اس بارے میں آپ کی والدہ سے بات کی اور ان سے یوں کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم بچے کو 1 سال اور اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں اور میں ڈرتی ہوں کہ اس پر مکہ کی بیماریاں اور اثر انداز نہ ہو جائیں۔ جب ہم نے ان سے بار بار کہا تو حضرت آمینہ مان گئیں اور ہم آپ کو پھر اپنے گھر میں لے آئے۔ جب آپ کچھ بڑے ہو گئے تو باہر نکل کر بچوں کو دیکھتے رہے اور آپ کو کھیلتے ہوئے جب نظر آتے تو آپ ان کے نزدیک جاتے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے پوچھا، امی جان کیا بات ہے؟
میرے بڑے بھائی اور بہن نظر نہیں آتے۔ آپ اپنے دودھ شریک بھائی عبداللہ اور بہن انیس و شیمہ کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا وہ صبح سویرے بکریاں چرانے چلے جاتے ہیں اور شام کے بعد گھر واپس آتے ہیں۔ یہ جان کر آپ نے فرمایا تو آپ مجھے بھی ان کے ساتھ بھیج دیا کریں۔ اس کے بعد آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جانے لگے۔ آپ بہت خوش جاتے اور خوش واپس آتے۔ ایسے میں ایک دن میرے بچے خوفزدہ انداز میں دوڑتے ہوئے آئے اور گھبرا کر بولے، امی پیاری امی جان جلدی چلیے ورنہ بھائی محمد ختم ہو جائیں گے۔ یہ سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے اور دوڑ کر جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے تھے اور آپ کا رنگ زرد ہوا پڑا تھا، چہرے پر زردی چھائی ہوئی تھی، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو سینہ چاک کیے جانے پر کوئی تکلیف تھی، بلکہ ان فرشتوں کو دیکھ کر آپ کی یہ حالت ہوئی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہم نے آپ سے پوچھا کیا ہوا تھا؟ آپ نے بتایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے تھے، وہ سفید کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ان دونوں میں سے ایک نے کہا یہ وہی ہے، دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ دونوں میرے قریب آئے، مجھے پکڑا اور لٹا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں کوئی چیز تلاش کرنے لگے۔ آخر انہیں وہ چیز مل گئی، انہوں نے اسے باہر نکال کر پھینک دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کیا چیز تھی۔ ناظرین، وہ دونوں حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اس چیز کے بارے میں دوسری روایات میں وضاحت ملتی ہے کہ وہ سیاہ رنگ کا ایک دانہ سا تھا۔ یہ انسان کے جسم میں شیطان کا گھر ہوتا ہے اور شیطان انسان کے بدن میں یہیں سے اثرات ڈالتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پھر ہم آپ کو گھر لے آئے۔ اس وقت میرے شوہر عبداللہ بن حارث نے مجھ سے کہا، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہیں اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، اس لیے ہم اسے اس کے گھر والوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ہم آپ کو لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب میں نے مکہ کے بالائی علاقے میں پہنچی تو آپ اچانک سے غائب ہو گئے اور میں حواس باختہ ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی، آپ کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچی تو میں نے کہا آج رات محمد کو لے کر میں آپ کے پاس آ رہی تھی۔ جب میں بالائی علاقے میں پہنچی تو وہ اچانک سے کہیں گم ہو گئے ہیں، اب خدا کی قسم میں نہیں جانتی وہ کہاں ہیں۔ عبد المطلب یہ سن کر فوراً کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے، انہوں نے آپ کے مل جانے کی دعا کی، پھر آپ کی تلاش میں روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ورقہ بن نوفل بھی تھے، غرض دونوں تلاش کرتے کرتے حامہ کی وادی میں پہنچ گئے۔ ایک درخت کے نیچے انہیں ایک لڑکا کھڑا نظر آیا، اس درخت کی شاخیں بہت گھنی تھیں۔ عبد المطلب نے پوچھا لڑکے تم کون ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اس وقت قد نکال چکے تھے اس لیے عبد المطلب پہچان نہ سکے، آپ کا قد تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ جواب میں آپ نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے تو میری جان آپ پر قربان، میں تمہارا دادا عبد المطلب ہوں۔ پھر انہوں نے آپ کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور رونے لگے، آپ کو گھوڑے پر اپنے آگے بٹھایا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ گھر آ کر انہوں نے بکریاں اور گائے ذبح کی اور مکہ والوں کو دعوت دی۔ آپ کے مل جانے کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضرت آمنہ کے پاس آئیں تو انہوں نے پوچھا حلیمہ اب آپ اپنے بچے کو کیوں لے آئی ہو؟ کیوں اس بچے کو لے آئی ہو؟ کیونکہ آپ کی تو خواہش تھی کہ ابھی آپ کے پاس اور وقت رہے۔ انہوں نے جواب دیا آپ بڑے ہو گئے ہیں اور اللہ کی قسم میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکی ہوں، میں خوف محسوس
محسوس کرتی ہوں کہ کہیں انہیں کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، لہٰذا انہیں آپ کے سپرد کرتی ہوں۔ آپ حضرت آمنہ کو یہ جواب سن کر حیرت ہوئی اور بولی، مجھے سچ سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ تب انہوں نے سارا حال سنایا۔ حضرت حلیمہ نے دراصل کئی عجیب و غریب واقعات دیکھے تھے۔ پیارے ناظرین، آخر وہ کیا واقعات تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بچپن میں پیش آئے؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ ان واقعات کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گئی تھیں۔ پھر سینہ مبارک چاک کیے جانے والا واقعہ پیش آیا تو آپ کو فوری طور پر واپس کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ وہ چند واقعات حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس طرح بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ یہودیوں کی ایک جماعت میرے پاس سے گزری۔ یہ لوگ آسمانی کتاب تورات کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، کیا آپ لوگ میرے اس بیٹے کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ ساتھ ہی میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں انہیں تفصیلات سنائیں۔ یہودی تفصیلات سن کر آپس میں کہنے لگے، اس بچے کو قتل کر دینا چاہیے۔ یہ کہہ کر انہوں نے پوچھا، یہ بچہ یتیم ہے؟ میں نے ان کی بات سن لی تھی اور میں ان کے قتل کا ارادہ جان گئی تھی، سو میں نے جلدی سے اپنے شوہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ اس بچے کا باپ ہے۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم ضرور اسے قتل کر دیتے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی، انہوں نے پرانی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے اور اس کا دین سارے عالم میں پھیل جائے گا، ہر طرف ان کا بول بالا ہوگا۔ ان کے پیدائش اور بچپن کی یہ علامات ہوں گی اور یہ کہ وہ یتیم ہوں گے۔ آپ چونکہ ان سے حلیمہ سعدیہ نے کہہ دیا تھا یہ بچہ یتیم نہیں ہے، تو انہوں نے خیال کر لیا یہ وہ بچہ نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بچے کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ اس طرح ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ آپ کو عکاس کے میلے میں لے کر گئیں کہ جاہلیت کے دور میں یہاں یہ میلہ بہت مشہور میلہ لگتا تھا۔ یہ میلہ طائف اور نخلا کے درمیان میں لگتا تھا۔ عرب کے لوگ حج کرنے آتے تو شوال کا مہینہ اس میلے میں گزار کر کھیلتے کودتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں، آپ کو لیے بازار میں گھوم رہی تھی کہ ایک کاہن کی نظر آپ پر پڑی۔ اس سے میں نے نبوت کی تمام علامت اس سے نظر آ گئیں اور اس میں پکار کر کہا، لوگوں اس بچے کو مار ڈالو۔ حلیمہ اس کاہن کی بات سن کر گھبرا گئیں اور جلدی سے وہاں سے سرک گئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ میلے میں موجود تمام لوگوں نے قائم کی آواز، جو کاہن تھا اس کی آواز سن کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کس بچے کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا ہے، مگر انہیں وہاں کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ اب لوگوں نے کاہن سے پوچھا، کیا بات ہے، آپ کس بچے کو مار ڈالنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اس نے ان لوگوں کو بتایا، میں نے ابھی ایک لڑکے کو دیکھا ہے، معبودوں کی قسم وہ تمہارے دین کے ماننے والوں کو قتل کرے گا، تمہارے بتوں کو توڑ ڈالے گا اور وہ تم سب پر غالب آ جائے گا۔ یہ سن کر لوگ آپ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگے، لیکن ناکام لوگ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے واپس آ رہی تھی کہ ذی الحجاز سے ان کا گزر ہوا۔ یہاں بھی میلہ لگا ہوا تھا۔ اس بازار میں ایک نجومی تھا، لوگ اس کے پاس اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے۔ وہ بچوں کو دیکھ کر ان کی قسمت کے بارے میں اندازے لگاتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ ان کے نزدیک سے گزری تو نجومی کی نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی۔ نجومی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہر نبوت نظر آ گئی، ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی خاص سرخی اس نے دیکھ لی اور وہ چلا اٹھا، اے عرب کے لوگوں، اس لڑکے کو قتل کر دو، یہ یقیناً تمہارے دین کے ماننے والوں
को कत्ल करेगा, तुम्हारे बुतों को तोड़ डालेगा और तुम पर गालिब आ जाएगा। ये कहते हुए वो आपकी तरफ झपका, लेकिन इस वक्त वो पागल हो गया और इसी पागलपन में वो मर गया। लेकिन नाज़रीन, एक और वाक़या सीरत इब्ने हिशाम में लिखा है कि हबशा के ईसाइयों की एक जमात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से गुजरे। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा सादिया के साथ थे और वो आपको आपकी वालिदा के हवाले करने जा रही थी। इन ईसाइयों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोंडों के दरमियान नबूवत को देखा था, यानी जब उन्होंने मोहरे नबूवत को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की सुर्खी को भी देख लिया। उन्होंने हज़रत हलीमा सादिया से पूछा, इस बच्चे की आंखों में कोई तकलीफ़ है? और इन्हें जवाब दिया, नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं है, ये सुर्खी तो इनकी आंखों में कुदरती है। इन ईसाइयों ने कहा, तब इस बच्चे को हमारे हवाले कर दो, हम इसे अपने मुल्क ले जाएंगे। ये बच्चा पैगंबर और बड़ी शान वाला है, हम इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। हलीमा सादिया सुनते ही वहाँ से जल्दी जल्दी दूर चली गईं, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास पहुँचा दिया। प्यारे नाजरीन, इन वाक़यात में जो सबसे अहम वाक़या है वो सीना मुबारक को चाक करने वाला है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक पर सलाई के निशानात मौजूद थे। जैसा कि आजकल डॉक्टर हजरात ऑपरेशन के बाद टांके लगाते हैं और वो स्टिचेस लगाने के बाद, टांके लगाने के बाद जब वो निशान नज़र आते हैं और वो निशान मौजूद थे, टांके खोल दिए जाते हैं। जब टांके खोलने के बाद इनको सिलाई के निशानात मौजूद रह जाते हैं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर भी ये निशानात मौजूद थे। इस वाक़े के बाद हलीमा सादिया इनके खामद ने फ़ैसला किया कि अब आप इस बच्चे को अपने पास नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमें डर है कि कहीं इन्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए। जब हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना के हवाले किया, इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल थी। एक रवायात में मिलता है कि इस वक्त उम्र शरीफ 5 साल थी। एक तीसरी रवायत में मिलता है कि आपकी उम्र मुबारक 6 साल हो चुकी थी। जब हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आमिना के हवाले किया तो इसकी कुछ दिनों बाद ही हज़रत आमिना इंतकाल फरमा गई। वालिदा का साया बिस्तर से उठ गया। हज़रत आमिना की वफ़ात मक्का और मदीना के दरमियान अबवा के मकाम पर हुई। आपको यहीं दफन किया गया। ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने मैके मदीना मुनव्वरा जा रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्मे यमन भी थी। उम्मे यमन कहती हैं कि एक दिन मदीना के 2 यहूदी मेरे पास आए और बोले, ज़रा मोहम्मद को हमारे सामने लाओ, हम इन्हें देखना चाहते हैं। और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके सामने ले आए। उन्होंने अच्छी तरह देखा। फिर एक ने अपने साथी से कहा, इस उम्मत का नबी है और ये शहर इनकी हिजरत गाह है, यहाँ ज़बरदस्त जंग होगी, कैदी पकड़े जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा को यहूदियों की इस बात का पता चला तो आप डर गईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ से रवाना हो गईं और मक्का में रवाना हुई तो मगर रास्ते में ही अबवा के मकाम पर आप वफ़ात पा गई। नाजरीन, हज़रत आमिना के इंतकाल के 5 दिन बाद उम्मे यमन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची। आपको अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। आपके यतीम हो जाने का इन्हें बहुत ज़्यादा सदमा था। बेटे की वफ़ात पर भी इन्हें बहुत ज़्यादा दुख था। अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबा के साए में एक कालीन बिछाया जाता था और इस पर बिठाया जाता था जिस पर आप अब्दुल मुत्तलिब बैठा करते थे। इनका एहतराम
احترام اس قدر تھا کہ کوئی بھی اس قالین پر نہ بیٹھتا تھا، چنانچہ ان کے بیٹے قریش کے سردار اس قالین کے چاروں طرف بیٹھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تو سیدھے اس قالین پر جا کر بیٹھ جاتے۔ اس وقت آپ ایک تندرست لڑکے تھے، آپ کی عمر 9 سال کے قریب ہو چکی تھی۔ آپ کے چچا عبد المطلب، آپ کے چچا ابو طالب آپ کے ادب کی وجہ سے آپ کو اس قالین سے ہٹانا چاہتے تھے، تو عبد المطلب کہتے تھے میرے بیٹے کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم یہ بہت شان والا ہے۔ پھر وہ آپ کو محبت سے اس فرش پر بٹھاتے، آپ کی کمر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتے، آپ کی باتیں سن سن کر ہر درجے خوش ہوتے رہتے تھے۔ کبھی وہ دوسروں سے کہتے میرے بیٹے کو یہیں بیٹھنے دو، اسے خود بھی احساس ہے اس کی بڑی شان ہے، اور میری آرزو ہے یہ اتنا بلند رتبہ پائے جو کسی عرب کو اس سے پہلے حاصل نہ ہوا ہو اور نہ ہی بعد میں کسی کو حاصل ہو سکے۔ پیارے ناظرین، ایک روز بنو مدلج کے کچھ لوگ حضرت عبد المطلب سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ بنو مدلج کے لوگوں نے آپ کو دیکھا، یہ لوگ کیا فرض شناس تھے، یعنی آدمی کا چہرہ دیکھ کر ان کے مستقبل کے بارے میں اندازے بیان کر دیتے تھے۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا اس بچے کی حفاظت فرمایا کریں، اس لیے کہ مقام ابراہیم پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان ہے، اس بچے کے پاؤں کا نشان بالکل اس نشان سے ملتا جلتا ہے۔ اس قدر مشابہت ہم نے کسی اور کے پاؤں کے نشان میں نہیں دیکھی۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ بچہ نرالی شان کا مالک ہوگا، اس کی حفاظت کریں۔ ناظرین، مقام ابراہیم خانہ کعبہ میں وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوئے تھے۔ معجزے کے طور پر اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان پڑ گئے تھے۔ لوگ اس پتھر کی زیارت کرتے ہیں۔ یہی مقام ابراہیم، چونکہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اس لیے ان کے پاؤں کی مشابہت رکھتا ہے۔ پیارے ناظرین، ایک روز حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ سے حجر اسود کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کے پاس نجران کے عیسائی آ گئے اور ان میں ایک پادری بھی تھا۔ گرمی سے پادری نے عبد المطلب سے کہا ہماری کتابوں میں ایک ایسے نبی کی علامت ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہونا باقی ہے، یہ شہر اس کی جائے پیدائش ہوگا اور اس کی یہ نشانیاں ہوں گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں آ پہنچا۔ پادری کی نظر جو ہی اس پر پڑی تو وہ وہاں سے اٹھا اور آپ کی آنکھوں، کمر اور پیروں کو دیکھ کر وہ چلا اٹھا۔ وہ کہنے لگا وہ نبی یہی ہے، یہ تمہارے کیا لگتے ہیں؟ عبد المطلب بولے یہ میرے بیٹے ہیں۔ اس پر وہ پادری بولا تب یہ تو وہ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کے والد کا انتقال اس کی پیدائش سے پہلے ہو جائے گا۔ یہ سن کر عبد المطلب بولے یہ دراصل میرا پوتا ہے، اس کے باپ کا انتقال اس وقت ہو گیا تھا جب یہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ اس پر پادری بولا ہاں یہ بات ہوئی نا، آپ اس کی پوری طرح حفاظت فرمایا کریں۔ پیارے ناظرین، حضرت عبد المطلب کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ عالم تھا کہ کھانا کھانے بیٹھتے تو کہتے میرے بیٹے کو لے آؤ۔ آپ تشریف لاتے تو عبد المطلب بھی آپ کو اپنے پاس بٹھاتے اور آپ کو اپنے ساتھ کھانا کھلاتے۔ بہت زیادہ عمر والے ایک صحابی بن معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں حج کے لیے مکہ موسمہ گیا، وہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو بہت بوڑھا تھا اور وہ بہت لمبے قد کا تھا، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا اے میرے پروردگار میری سواری کو محمد کی طرف پھیر دے اور اے میرا دست ہے بازو بنا دے، اور میں اس بوڑھے کو جس پر شیر پڑے سنا
میں نے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا عبد المطلب بن ہاشم ہیں، انہوں نے اپنے پوتے کو اپنے ایک اونٹ کی تلاش میں بھیجا ہے، وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور وہ پوتا ایسا ہے جب بھی کسی گمشدہ چیز کی تلاش میں اسے بھیجا جاتا ہے وہ چیز لے کر ہی آتا ہے۔ پوتے سے پہلے یہ اپنے بیٹوں کو اس اونٹ کی تلاش میں بھیج چکے تھے لیکن وہ ناکام لوٹ آئے ہیں۔ اب چونکہ پوتے کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے اس لیے پریشان ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کو لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عبد المطلب نے آپ کو دیکھ کر کہا میرے بیٹے میں تمہارے لیے اس قدر فکر مند ہو گیا تھا کہ شاید اس کا اثر کبھی میرے دل سے نہ جائے۔ پیارے ناظرین، عبد المطلب کی بیوی کا نام ریا بنت ابو سیفی تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ قریش کئی سال سے سخت سالی کا شکار تھا، بارشیں بند ہو رہی تھیں اور سب لوگ بہت پریشان تھے۔ اس زمانے میں نے ایک خواب دیکھا، کوئی شخص خواب میں کہہ رہا تھا اے قریش کے لوگوں تم میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، اس کے ظہور کا وقت آ گیا ہے، اس کے ذریعے سے تمہیں زندگی ملے گی، یعنی خوب بارشیں ہوں گی، سرسبزی اور شادابی ہوگی۔ تم اپنے لوگوں میں سے ایک ایسا شخص تلاش کرو جو لمبے قد کا ہو، گورے رنگ کا ہو، اس کی پلکیں گھنی ہوں اور اس کے بھویں آبرو آپس میں ملے ہوئے ہوں۔ وہ شخص اپنی تمام اولاد کے ساتھ نکلے اور تم میں ہر ایک خاندان کا ایک آدمی نکلے، سب پاک صاف ہو جاؤ اور خوشبو لگاؤ اور ہجر اسود کو بوسہ دیں، پھر سب جبل ابو قیس پر چڑھ جائیں اور پھر وہ شخص جس کا خلیہ بتایا گیا ہے آگے بڑھے اور بارش کی دعا مانگے اور تم سب آمین کہو تو بارش ہو جائے گی۔ صبح ہوئی تو رقیہ نے اپنا خواب قریش سے بیان کیا، انہوں نے نشانیوں کو تلاش کیا تو سب کی سب نشانیاں انہیں عبد المطلب میں مل گئیں، چنانچہ سب ان کے پاس جمع ہو گئے۔ ہر خاندان میں ایک ایک آدمی آیا اور ان سب نے شرائط پوری کی۔ اس کے بعد سب ابو قیس پہاڑ پر چڑھ گئے اور ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل تھے۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 9 برس تھی۔ پھر عبد المطلب آگے بڑھے اور انہوں نے یوں نبی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب تیرے آگے ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں، اے اللہ تو دعا کو قبول فرما لے، اور اللہ ہمارے مکہ پر مسلسل قحط سالی کا شکار ہے، اب اونٹ جو ہیں وہ خچر ہیں، گھوڑے ہیں، تمام ختم ہو چکے ہیں اور جانوروں پر بھی بہت زیادہ یہ بھاری وقت آیا ہے اور ہمارے یہاں خشک سالی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو خشک سالی کو ختم فرما دے، ہمیں زندگی میں سرسبزی اور شادابی عطا فرما دے۔ اس پر سب نے آمین کہا اور یہ دعا مانگ رہے تھے کہ بارش شروع ہو گئی، وادیاں پانی سے بھر گئیں، لیکن اس بارش سے ایک بہت ہی عجیب بات بھی ہوئی۔ وہ عجیب بات یہ تھی کہ قریش کو یہ سیرابی ضرور حاصل ہوئی مگر یہ بارش قبیلہ قیس اور قبیلہ مضر کے قریبی بستیوں میں بالکل نہ ہوئی۔ اب لوگ بہت زیادہ حیران ہوئے، یہ کیا بات ہے کہ ایک قبیلے پر بارش ہوئی ہے اور ان کے پاس سب قبیلے محروم ہیں؟ تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے اور اس سلسلے میں بات چیت شروع کی۔ ایک سردار نے کہا ہم زبردست قحط اور خشک سالی کا شکار ہیں، جبکہ قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش عطا فرما دی ہے، سرسبز و شاداب کر دیا ہے اور یہ عبد المطلب کی وجہ سے ہوا ہے، اس لیے ہم سب ان کے پاس چلتے ہیں، اگر وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں تو شاید اللہ رب العزت ہمیں بھی بارش عطا فرما دے۔ یہ مشورہ سب کو پسند آیا، چنانچہ یہ لوگ مکہ موسمہ میں آئے اور عبد المطلب سے ملے، انہیں سلام کیا، پھر ان سے کہا اے عبد المطلب ہم کئی سال سے خشک سالی کے شکار ہیں، ہمیں آپ کی برکت کے بارے میں معلوم ہوا ہے، اس لیے مہربانی فرما کر آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر آپ کی دعا کو سنے گا۔ آپ کی دعا سے قریش کو بارش
बारिश अता की है। इनकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अच्छी बात है, मैं कल मैदान अरफात में आप लोग भी आना, दुआ करूँगा। दूसरे दिन सुबह सवेरे अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात की तरफ रवाना हो गए। इनके साथ दूसरे लोगों के अलावा इनके बेटे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। अरफात के मैदान में अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई और वो इस पर बैठ गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने गोद में बिठा लिया। फिर उन्होंने हाथ उठाकर यूं दुआ की, ए अल्लाह, चमकने वाली बिजली के परवरदिगार और कड़कने वाली गर्ज के मालिक, पालने वालों के पालने वाले और मुश्किलात को आसान करने वाले, ए कबीला कैस और कबीला मुस्र के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनकी कमरें झुक गई हैं, ये तुझसे अपनी लाचारी और बेकसी की फरियाद करते हैं और जानो माल की बर्बादी की शिकायत करते हैं। बस ए अल्लाह, इनके लिए खूब बरसने वाला बादल भेज दे, आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा ताकि इनकी ज़मीनें सरसब्ज़ व शादाब हो जाएं और इनकी तकलीफ़ दूर हो जाएं। प्यारे नाज़रीन, अब्दुल मुत्तलिब अभी ये दुआ ही कर रहे थे कि एक स्याह बादल उठा और अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया और इसके बाद इसका रुख कबीला कैस और बनु मज़रत की तरफ की बस्तियों में की तरफ हो गया। ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ए गुरो कुरैश, मुझे जाओ तुम और इससे तुम भी सराबी हासिल होगी। चुनाचे ये लोग जब अपनी बस्तियों में पहुँचे तो वो बारिश हो चुकी थी। नाजरीन, आप 7 साल के हो चुके थे कि इनकी आंखें दुखने को आ गईं। अब 7 साल हो चुके थे कि इनकी आंखें दुखने को आ गई। मक्का में आंखों का इलाज कराया गया लेकिन अफाका नहीं हुआ। अब्दुल मुत्तलिब से किसी ने कहा कि आप बाज़ार में एक राहब रहता है, वो आंखों की तकलीफ़ का इलाज करता है। अब्दुल मुत्तलिब आप इसके पास ले गए और आपकी इबादत गाह का दरवाज़ा बंद था। उन्होंने इसे आवाज़ दी, राहब ने कोई जवाब ना दिया। अचानक इबादत गाह में शदीद ज़लज़ला आया। राहिब डर गया, कहीं इबादत खाना इसके ऊपर न गिर पड़े, इसलिए एकदम से बाहर निकल गया। अब इसने इसको आपको देखा तो चौंक उठा। इसने कहा, है अब्दुल मुत्तलिब, ये लड़का इस उम्मत का नबी है, अगर मैं बाहर ना निकलता तो इबादत गाह ज़रूर मुझ पर गिर पड़ती। इस लड़के को फ़ौरन वापस ले जाओ और इसकी हिफाजत करो, कहीं यहूदियों और ईसाइयों में से कोई इसे कत्ल ना कर दे। फिर इसने कहा कि और कोई बात नहीं, इसकी आंखों की दुआ को खुद इनके पास मौजूद है। अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर हैरान हुए और बोले, इनके पास है? मैं समझा नहीं। हाँ, इनका अपना लाबे दहन है, इनकी आंखों में आप लगाएं। उन्होंने ऐसा ही किया तो आंखें फ़ौरन ठीक हो गईं। नाज़रीन, पुरानी आसमानी किताबों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी निशानियाँ लिखी हुई थी। इनका तफसील बहुत ज़्यादा दिलचस्प और बहुत ज़्यादा तफसील से बयान है। और वहाँ एक शख्स सैफ बिन यज़न था और सैफ खमीरी कहलाता था। किसी ज़माना में इसके बाप दादा इस मुल्क पर हुकूमत करते थे, लेकिन फिर हबशियों ने यमन पर हमला किया और इस पर कब्ज़ा कर लिया। बहुत दूर की कि हुकूमत को 70 साल तक यमन हबशियों के कब्ज़े में रहा। ये सीम बड़ा था और इसके अंदर अपने बाप दादा का मुल्क आज़ाद कराने की उमंग पैदा हुई। चुनाचे इसने एक फ़ौज तैयार की। इस फ़ौज के ज़रिए हबशियों पर हमला किया और उन्हें यमन से भगा दिया। इस तरह वो बाप दादा के मुल्क को आज़ाद कराने में कामयाब हो गया, वहाँ का बादशाह बन गया। ये यमन अरब का इलाका था। जब इस पर हबशियों ने कब्ज़ा किया तो अरबों को बहुत अफसोस हुआ। 70 साल बाद जब यमन के लोगों ने हबशियों को निकाल कर बाहर किया तो अरबों को
کو بہت خوشی ہوئی، اور ان کی خوشی کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ انہی حبشیوں نے ابرہہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی بھی کی تھی، اور چاروں طرف سے عرب کے وفد سیف کو مبارکباد دینے کے لیے آنے والے قریش کے بھی ایک وفد مبارکباد دینے کے لیے اس وفد کے سردار عبد المطلب بھی تھے۔ اور یہ وفد جب یمن پہنچا تو سیف اپنے محل میں تھا اور اس کے سر پر تاج تھا، سامنے تلوار رکھی تھی اور حمیری سردار اس کے دائیں بائیں بیٹھے تھے۔ سیف کو قریش کے وفد کی آمد کے بارے میں بتایا گیا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا کہ لوگ کس رتبے کے ساتھ ہیں، اور اس نے ان لوگوں کو آنے کی اجازت دی۔ یہ وفد دربار میں پہنچا، عبد المطلب آگے بڑھ کر اس کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے تو انہوں نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ سیف نے کہا، اگر تم بادشاہوں کے سامنے بولنے کے آداب سے واقف ہو تو ہماری طرف سے اجازت ہے۔ تب عبد المطلب نے کہا، اے بادشاہ، ہم کعبہ کے خادم ہیں، اللہ کے گھر کے محافظ ہیں، ہم آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں۔ یمن پر حبشی حکومت ہمارے لیے بھی بوجھ بنی ہوئی تھی، اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے اس کارنامے سے آپ کے بزرگوں کو بھی عزت ملے گی اور آنے والی نسلوں کو بھی وقار حاصل ہوگا۔ سیف ان کے الفاظ سن کر بہت خوش ہوا اور بے اختیار ہو کر بول اٹھا، اے شخص، تم کون ہو؟ تمہارا نام؟ انہوں نے کہا، میرا نام عبد المطلب بن ہاشم ہے۔ اور سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ عبد المطلب کی والدہ مدینہ کے قبیلے خزرج کی تھی اور حضرت کا قبیلہ دراصل یمن کا تھا، اس لیے سیف نے ہاشم کا نام سن کر کہا، تب تو تم ہماری بہن کے لڑکے ہو۔ پھر اس نے کہا، ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہوئے اس کے بعد قریش کے وفد کو سرکاری مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا، اور 1 ماہ کی مہمان نوازی کے بعد سیف نے انہیں بلایا۔ عبد المطلب کو اپنے پاس بلا کر اس نے کہا کہ عبد المطلب، میں اپنے علم کو پوشیدہ رازوں میں ایک راز تمہیں بتانے جا رہا ہوں، تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں ہرگز نہ بتاتا۔ تم اس راز کو اس وقت تک راز ہی رکھنا جب تک کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس راز کو ظاہر نہ فرما دے۔ ہمارے پاس ایک پوشیدہ کتاب ہے، وہ پوشیدہ رازوں کا ایک خزانہ ہے، ہم دوسروں سے اس کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ میں نے اس کتاب میں ایک بہت عظیم الشان خبر اور ایک بڑے خطرے کے بارے میں پڑھ لیا ہے۔ وہ آپ کے بارے میں عبد المطلب یہ باتیں سن کر بہت زیادہ حیرت زدہ ہوئے اور پکار اٹھے، میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سنو عبد المطلب، میں تہامہ کی وادی یعنی مکہ میں ایک ایسا بچہ پیدا ہو جس کے دونوں کندھوں کے درمیان بالوں کا گچھا ہو، یعنی مہر نبوت ہو، تو اسے امامت اور سرداری حاصل ہوگی، اور اس کی وجہ سے تمہیں قیامت تک کے لیے اعزاز ملے گا، عزت ملے گی۔ عبد المطلب نے یہ سن کر کہا، اے بادشاہ، اللہ کرے آپ کو بھی ایسے خوش بختی میسر آئے، آپ کی ہیبت مجھے روک رہی ہے، ورنہ میں آپ سے پوچھتا کہ اس بچے کا زمانہ کب ہوگا۔ بادشاہ نے جواب میں کہا، یہی اس کا زمانہ ہے، وہ اسی زمانہ میں پیدا ہوگا یا پیدا ہو چکا ہے، اس کا نام محمد ہوگا، اس کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا، اس کے دادا اور چچا اس کی پرورش کریں گے، ہم بھی اس کے آرزو ہیں، یعنی ہم بھی اس کے آزر مند ہیں کہ وہ بچہ ہمارے ہاں پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے کھلے عام ظاہر فرمائے گا، اور اس کے لیے ہم میں سے یعنی مدینے کے قبیلے خزرج میں اس نبی کے مددگار بنائے گئے، اس کے ذریعے اس نبی کے خاندان اور قبیلے والوں کو عزت حاصل ہوگی، اور ان کے ذریعے ان کے دشمنوں کو ذلت ملے گی، اور ان کے ذریعے وہ تمام لوگوں سے مقابلہ کرے گا، وہ ان کے ذریعے زمین کے اہم علاقے فتح ہو جائیں گے۔
وہ نبی رحمان کی عبادت کرے گا اور شیطان کو دھمکائے گا، آتش قدوں کو ٹھنڈا کر دے گا، یعنی آگ کے پجاریوں کو مٹا دے گا، بتوں کو توڑ ڈالے گا۔ اس کی ہر بات اخروی فرمان ہوگی اور اس کے احکامات انصاف والے ہوں گے۔ وہ نیک کاموں کو حکم دے گا، خود بھی ان پر عمل کرے گا اور برائیوں سے روکے گا، ان کو مٹا ڈالے گا۔ ناظرین، عبد المطلب نے سیف بن یسن کو دعا دی، پھر کہا کچھ اور تفصیل بیان کریں، بات دکھی اور چھپی ہوئی ہے تو ان علامتوں میں پوشیدہ ہیں، مگر اے عبد المطلب اس میں شبہ نہیں کہ تم اس کے دادا عبد المطلب ہو۔ یہ سن کر فوراً سجدے میں گر گئے اور پھر سیف نے ان سے کہا اپنا سر اٹھاؤ، اپنی پیشانی اونچی کرو اور مجھے بتاؤ جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے، کیا تم نے اس میں سے کوئی علامت اپنے ہاں دیکھی ہے؟ اس میں عبد المطلب نے کہا ہاں، میرا ایک بیٹا تھا، میں اسے بہت چاہتا تھا، میں ایک شریف اور معزز تھا، لڑکی آمنہ بنت وہب بنت عبد المناف سے اس کی شادی کر دی تھی، وہ میری قوم کی انتہائی باعزت خاندان سے تھی، اس نے میرے بیٹے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ اس بچے کا باپ اور ماں دونوں فوت ہو چکے ہیں اور اب میں اور اس کا چچا ابو طالب اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اب سیف نے ان سے کہا میں تمہیں جو کچھ بتایا ہے وہ واقعی اس طرح ہے، اب تم اپنے پوتے کی حفاظت کرو، اسے یہودیوں سے بچا کر رکھو، اس لیے کہ وہ اس کے دشمن ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ان لوگوں کو ان پر غالب نہیں آنے دے گا۔ میں نے جو کچھ آپ کو بتایا ہے اس کا اپنے قبیلے والوں سے کبھی ذکر مت کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہی باتوں کی وجہ سے ان لوگوں میں حسد اور جلن نہ پیدا ہو جائے۔ یہ لوگ سوچ سکتے ہیں یہ عزت اور بلندی آخر انہیں کیوں ملنے والی ہے، یہ لوگ ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں گے، لیکن یہ لوگ اس وقت تک زندہ نہ رہے تو ان کی اولادیں یہ کام کریں گی۔ اگر مجھے یہ معلوم نہ ہوتا کہ اس نبی کے ظہور سے پہلے ہی مجھے موت آنے کی ہوتی تو میں اپنے اونٹوں اور قافلوں کے ساتھ روانہ ہوتا اور ان کی سلطنت کے مرکز یثرب پہنچتا، کیونکہ میں اس کتاب سے یہ پاتا ہوں کہ شہر یثرب ان کی سلطنت کا مرکز ہوگا، ان کی طاقت کا سرچشمہ ہوگا اور ان کی مدد اور نصرت کا ٹھکانہ ہوگا اور ان کی وفات کی جگہ ہوگی، انہی میں دفن کیا جائے گا اور ہماری کتاب پچھلے علوم سے بھری پڑی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ میں اگر اسی وقت ان کی عظمت کا اعلان کر دوں تو خود ان کے لیے میرے لیے خطرات پیدا ہو جائیں۔ یہ ڈر نہ ہوتا تو میں اسی وقت ان کے بارے میں یہ تمام باتیں سب کو بتا دیتا، عربوں کے سامنے ان کی سربلندی اور اونچے رتبے کی داستانیں سنا دیتا، لیکن میں نے یہ راز تمہیں بتایا ہے، تمہارے ساتھیوں میں سے کسی اور کو نہیں بتایا۔ اس کے ساتھ اس نے عبد المطلب کے ساتھیوں کو بلایا اور ان میں سے ہر ایک کو 10 حبشی غلام، 10 حبشی باندیاں اور دھاری دار یمنی چادریں اور بڑی مقدار میں سونا اور چاندی کے 100 اونٹ اور عنبر کے بھرے بھرے ہوئے ڈھیر بھی آپ حضرت عبد المطلب کے اس سے 10 گنا زیادہ دیا اور بولا سال گزرنے پر میرے پاس ان کی خبر لے کر آنا اور ان کے حالات بتانا۔ تو سال گزرنے سے پہلے اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ عبد المطلب اکثر اس بادشاہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی تو عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ اس طرح ایک عظیم سرپرست کا ساتھ چھوٹ گیا۔ اس وقت عبد المطلب کی عمر 95 سال تھی۔ تاریخ کی روایات میں بعض کتابوں میں ان کی عمر اس سے بھی زیادہ لکھی ہے۔ جس وقت عبد المطلب کی انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی چارپائی کے پاس موجود تھے۔ آپ رونے لگے۔ عبد المطلب کو اجون کے مقام پر ان کے دادا
कसाई के साथ दफन किया गया। मरने से पहले उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले किया और अबू तालिब आपके निगरान हुए। इन्हें भी आपसे बेतहाशा मोहब्बत हो गई और इसके बाद आप इंतकाल फरमा गए। तो आपकी निगरानी आपके चचा अबू तालिब ही करते रहे। अब हज़रत अबू तालिब के साथ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी किस तरह गुजारी, इंशाल्लाह आपके लिए आने वाले वीडियोस में बयान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए आने वाली वीडियो के लिए साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।